मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। चलो हम आगे बस जल्दी से मैं उसको मुकम्मल करता हूँ। अब क्या हुआ है कि जी उसने कहा कि जी पलक झपकने से पहले और तख़त बोलो हाजिर। फलम्मा रआहु मुस्तक़िरन इंदहु, अभी सुलेमान अलैहिस्सलाम अपना ये सेंटेंस मुकम्मल करके बैठे ही थे कि कौन तख़त लेकर आएगा, और तख़त मार्केट में हाजिर। फ़ौरन कहने लगे हादा मिन फ़ज़्लि रब्बी, ये मेरे रब का फ़ज़ल। कहना तो चाहिए था इन बुज़ुर्ग का कमाल है, कहना तो ये चाहिए थैंक यू शुक्रिया, लेकिन क्या कह रहे हैं रब का फ़ज़ल। इसमें बता दिया करामत किसका अमल है, अल्लाह का। शुक्र भी किसका अदा होगा, अल्लाह का होगा। हादा मिन फ़ज़्लि रब्बी, ये मेरे रब का फ़ज़ल है। लियब्लुवनी, वो मुझे आज़मा रहा है। अब सवाल पैदा होता है ये फ़ज़ल आप पे थोड़ी तो उन बुज़ुर्ग पे हुआ है। नहीं भाई, ये मेरे उम्मती हैं, तो मेरी उम्मत में जो काम भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। अगर ये मुझ पर ईमान न लेकर आते तो बुज़ुर्ग बनते। इसलिए उलमा ने बयान किया किसी भी सहाबी की कोई करामत है ना, तो वो पैगम्बर का मोजज़ा है। क़यामत तक जिस बुज़ुर्ग के हाथ पे भी जो करामत ज़ाहिर होगी तो असल में किसका मोजज़ा होगा, वो पैगम्बर का। शहीद के खून से जो खुशबू आती है ये उस शहीद की करामत का असर है, लेकिन मोजज़ा किसका है, पैगम्बर का। क्योंकि किसके नाम पे शहीद हुआ है, पैगम्बर के दीन के लिए ना, तो इसकी पैगम्बर की सदाकत की अलामत है। तो मोजज़ा किसका ही है, पैगम्बर का। तो इसलिए पैगम्बर भी इस पे खुश होंगे। तो वो जो बुजुर्ग ने किया ना, तो इसी वो बुजुर्ग बने क्यों, सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ पे बैत की उन्होंने, उनको पैगम्बर माना है, तभी तो ये करामतें हो रही हैं। मलिका सबा के हाथ पे क्यों नहीं हुई ये सब कुछ। तो वो कह रहे हैं ये मेरे रब का फजल है। लियब्लुवनी, वो मुझे आजमाना चाहता है। अशकुरु अम अकफुर, कि मैं शुक्र अदा करता हूँ या ना शुक्री। इससे पता चलता है भाई जब भी कोई बड़ी नेमत आपको मिले तो दो तरह के लोग हैं, कुछ अल्लाह को भूल जाते हैं, इंजॉय करने लगते हैं लाइफ को, और कुछ कहते हैं ये अल्लाह ने मुझे नेमत दी इसलिए है, मुझे देख रहा है कि मैं अल्लाह को भूलता तो नहीं हूँ, लिहाजा वो अल्लाह को और ज़्यादा याद करना शुरू कर देते। शादी ब्याह में देखो ना, अगर एक आदमी पक्का नमाजी है और रुखसती हुई दुल्हन की और सुबह फजर में जमात से नमाज पढ़ रहा है, इसका मतलब ये अल्लाह को भूला नहीं है। लेकिन बहुत से दूल्हे फजर में क्या होते हैं, शॉर्ट, जैसे तुझे ही मिली है, बाकी तो कभी कोई ये नेमत मिली नहीं है। पक्के पक्के नमाजी होते हैं, रुखसती थी, दुल्हन थी, भाई अब पहली रात है, भाई अब तो दुल्हन के साथ टाइम स्पेंड किया, सोए नहीं है, तो फजर क्या हो गई, इसका मतलब ये नेमत का शुक्रगुजार नहीं है। ये क्या है, ये दुल्हन आते ही नमाजें गायब होना शुरू। तो जब कोई नेमत मिले ना, अगर आप अल्लाह से गाफिल हो रहे हैं, इसका मतलब ये नेमत नहीं है, अब ये क्या है, ये ज़हमत है। शुक्र की तौफीक होनी चाहिए। दुल्हन की मैंने आप लोग को खुश करने के लिए मिसाल दी, वरना मिसालें मार्केट में और भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा मेरे भाई, वरना सुनते नहीं मिसाल ना, मैं समझाता आपको, जैसे सो रहे थे ऐसे ही सोते रहते। और बहुत से जिनकी शादियाँ पुरानी हो गई हैं वो अफसोस कर रहे हैं ये मिसाल सुन के। कोई और मिसाल दो यार, कोई और आजमाइश की मिसाल दो कि जिस दिन हमें आजमाइश आई थी तो हम अल्लाह को भूले थे, नहीं मिले थे। अच्छा खैर, लियब्लुवनी अशकुरु अम अकफुर, आगे फरमाया वमन शकर फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सी, जो अल्लाह का शुक्र करता है तो अल्लाह को कोई फ़ायदा नहीं है, इसका अपना ही फ़ायदा है। वमन कफर फइन्न रब्बी गनियुन करीम, और जो नाशुक्री करेगा, नेमत आके भूल जाएगा। जैसे सुलेमान इस्लाम ने देखा ये नेमत, पलक झपकने से पहले तख़त, इतनी पावरफुल हुकूमत, जिन्नात ताबे, तो अब वो माज़ अल्लाह नक़ल कुफ़र तकब्बुर में आ जाते। नमाज रोज़े की अब क्या ज़रूरत है भाई, अब तो जुल्म करो, अब तो ये करो वो करो। ना ना ना, पैगम्बर हैं वो क्या कर रहे हैं, अल्लाह को और ज़्यादा याद कर रहे हैं। तो कहने लगे क़ाल नकिरू लहा अर्शहा, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसका जो तख़त आया है ना, थोड़ा सा चेंज कर दो, थोड़ा सा हम उसको एक सरप्राइज़ देना चाहते हैं, वरना आते ही पहचान जाएगी मेरा तख़त यहाँ कहाँ से आ गया भाई। तो बाज़ दफ़ा ये होता है ना, थोड़ा सरप्राइज़ दे के जब बताएंगे तो फिर वो ज़्यादा यकीन करेगी कि ये किसका मोजज़ा है, ये पैगम्बर का मोजज़ा, और ये वाकई अल्लाह के पैगम्बर हैं। थोड़ा सरप्राइज़ दो उसको। नकिरू लहा अर्शहा, थोड़ा सा उसमें चेंजिंग कर दो, ये वाले हीरे जवाहरात उधर को, थोड़े से इधर को एक पाया, ये वाला उधर कर दो, थोड़ी सी चेंजिंग कर दो। क़ाल नकिरू लहा अर्शहा नंज़ुर अतहतदी अम तकूनु मिनल्लज़ीना ला यहतदून, हम देखना चाहते हैं, इसके सेटिंग थोड़ी चेंज कर दो तख़त की, हम देखना चाहते हैं कि मलका सबा आते ही ये तख़त पहचान जाती है या नहीं पहचानती। इनके मेंटल लेवल और IQ लेवल को हम जांचना चाहते हैं। सुलेमान इस्लाम भी देखो पूरा देख रहे हैं कि भाई इसका लेवल कितना है।
کسی چیز کو سمجھنے کا. فلما جاءت, جب وہ قافلہ آیا, قیل اہکذا عرشک, ہمارا کوئی صوفی ہوتا, جیسے آج کل صوفی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, لیڈیز دیکھ کے بھاگ جاتے پورے محل سے کہ عورت سے پردہ کیا ہے اسلام میں. آج کل جو اتنی سختی چل رہی ہے, نظر کی حفاظت ضروری ہے, ایسا نہ ہو کہ فلمیں ڈرامے دیکھنا اور لڑکیوں سے فری ہونا شروع ہو جائے. لیکن جب آپ ایک پبلک پلیس پہ جاتے ہو یا کوئی آپ سے ملنے کے لیے آتا ہے تو پھر آپ کو بیٹھنا بھی پڑے گا, بات چیت بھی کرنی پڑے گی, بہن سمجھ کے, بیٹی سمجھ کے. لیکن بعض لوگوں کا ایسا کانسیپٹ بن گیا کہ کوئی مولوی کسی عورت کے ساتھ پبلک پلیس میں بھی نظر آ جائے نا تو فوراً فاسق ہو گیا, گنہگار عورتوں کو پروموٹ کر رہا ہے, یہ کیسا آدمی ہو گیا. بھائی یہ تو پیغمبر کی سیرت میں تو ہمیں نہیں ملتا اس طرح کی باتیں, نہیں رہو گے. اور جب اپنا کام ہوتا ہے نا تو پھر تو انٹیوں سے دیکھو صبح شام ڈیٹے مار رہے ہیں بیٹھ کے, ایک جائز کام کے لیے بھی کسی کو نہیں ملنے دے رہے. اور خود دیکھو, ابھی میں موبائل نکال کے چیک کروں تو غفار ستار کتنے نکلیں گے آپ کے, تفتیش کرو گے تو پتہ چلے گا کون ہے. تو اب یہ نہیں ہوا کہ ملکہ سبا آئی ہے تو ظاہر ہے وہ تو غیر مسلم تھی, غالب یہی ہے کہ اس کا چہرہ بھی کھلا ہوا ہوگا. تو اب یہ نہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا ہم چونکہ بہت نیک لوگ ہیں, تمام حضرات یہاں سے کیا کریں, نکلیں یہاں سے, ایسا نہ ہو بد نظری ہو جائے اور ہم کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو جائیں. سلیمان علیہ السلام نے نارمل لیا ہے اس کو, بولا کہ بھائی عرش چینج کرو, اس کو لاؤ, دکھاؤ اس کا تخت, میں اس کو مینٹل لیول کیا کرنا چاہتا ہوں, چیک کرنا. ملک کی بادشاہ ہے تو پتہ تو چلے کہ اس کا لیول کس لیول کی ہے. اور اس کے لوگ خود وہ نہیں, اس کے جو درباری ہیں, جو اس کے ساتھ آرمی کے آفیسرز آئیں گے, فوج کے آفیسرز آئیں گے, ان کا بھی ہم نے لیول چیک کرنا ہے. تو فلما جاءت, جب وہ آئی تو قیلا, اس سے کہا گیا اہکذا عرشک, ذرا آپ بتائیے کہ آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے. قالت کأنہ ہو, یہ بھی اس کی ذہانت ہے, یہ بھی نہیں کہا کہ وہی ہے, کیونکہ یہ تو پاسبل ہی نہیں تھا وہاں سے تخت اٹھا کے کیسے آ جائے. اور ظاہر ہے کچھ چینجنگ بھی ہو چکی تھی, لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ یہ وہ نہیں ہے, کیونکہ بالکل وہی ہے. ایک دم چینجنگ کر کے, تھوڑی سی چینجنگ کر کے بالکل ویسے ہی کیسے بنایا جا سکتا ہے. انتہائی اعتدال والی بات کی ہے, کأنہ ہو, گویا کہ یہ ویسا وہی ہے. یہ بھی نہیں کہ ویسا ہے تو ویسے میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے, ویسے کا مطلب وہ نہیں ہے لیکن اس جیسا ہے, یہ بھی غلط ہو جاتا نا. ابے اسٹیٹمنٹ دیکھو کیسی نپی تلی, کہ اس سے بہتر اسٹیٹمنٹ اس موقع پہ ہو سکتی نہیں. اگر یہ کہتی بالکل ویسا ہے, اس کا مطلب یہ وہ نہیں ہے لیکن بالکل ویسا ہے. اگر یہ کہتی یہ وہی ہے, سوال پیدا ہوتا ہے اتنی دیر میں تخت اٹھا کے کہاں سے گیا, وہ کیسے ہے. تو اس کے لیے بہترین جو بیلنس ورڈنگ تھی وہ یہ تھی کأنہ ہو, گویا کہ یہ وہی چیز ہے. یہ نہیں کہا انہ ہو, یقیناً یہ وہی ہے, یقیناً پہ بھی اعتراض ہوگا, اور اگر کہے کہ وہ نہیں ہے تو بھی اعتراض ہوگا. تو کأنہ ہو, گویا کہ کیا ہے, شاید یہ وہی ہے, شاید یہ کیا ہے, یہ وہی ہے. اس سے اس کے اعتدال کا اندازہ لگائیں. تو وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ, اور کہتی ہے ہم نے بھی آپ کے بارے میں کافی معلومات لے رکھی ہیں, ہمیں بھی پتہ چلا تھا کہ آپ بھی بہت صاحب کمال ہیں, آپ کی ریاست بھی بڑی مضبوط ہے, بڑی بڑی چیزیں بنا سکتے ہیں. تو شاید بالکل ویسے ہی آپ نے انکوائری کر کے بنا لیا ہو, پاسبل ہے یہ, لیکن کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے. تو بڑے نبات اللہ کرام کہہ رہی ہے, قرآن کہہ رہا ہے اتنی ذہین تھی. اب قرآن ایک اشکال, قرآن کی عادت ہے واقعات کے بیچ میں اللہ اپنا کلام لے کر آتے ہیں. جب بھی کوئی قرآن کی تلاوت کرے گا نا تو کہے گا اللہ اتنے ذہین لوگ بھی سورج کی عبادت کرتے ہیں, اتنی ذہین کہ پہلے مشورہ ہو رہا ہے, مشورے میں بیلنس بات کر رہی ہے, پھر سلیمان علیہ السلام کو آزمانے کے لیے ہدیے بھیج رہی ہے. جب ہدیے واپس کر دی تو سمجھ گئی کہ یہ برے نہیں ہے, جا کے ہم نے تفتیش کرنی ہے, تفتیش کرنے کے لیے گئی تو عرش کے بارے میں نپی تلی اسٹیٹمنٹ, تو بڑی ذہین ہے. اتنے ذہین لوگ سورج کی عبادت کیسے کرتے ہیں, اللہ تو کہتے ہیں بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جو شرک کرتے ہیں. تو اتنی بے وقوف کیسے, اللہ نے اس کا جواب دے دیا کہ تم ابھی اس کی ذہانت پہ حیران ہو رہے ہو, تو آؤ ہم بتاتے ہیں یہ سورج کی عبادت کیوں کرتی تھی. اس لیے وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ. جس قوم میں پیدا ہوئی وہ کیا تھی, وہ کافر تھے, ماحول نے خراب کر دیا. اس سے پتہ چلتا ہے اچھے بھلے لوگوں کی کھوپڑی ماحول اینڈ انوائرمنٹ کیا کر دیتا ہے, خراب. جیسے ماحول نے خراب کر دیا, جہیز کو صبح شام لعنت بھیجو گے, لیکن سب کیا کر رہے ہیں, لے بھی رہے ہیں اور دے بھی رہے ہیں. انوائرمنٹ یہ ہے, ماحول یہ, ماحول ایسی کی تیسی کر دیتا ہے. ہندو اتنے ذہین پڑھے لکھے بتوں کے سامنے جھک رہے ہیں, کیوں, چاروں طرف ماحول کیا ہے. اب ان کو سمجھاؤ کہ بھائی یہ گائے تمہاری ماں کیسے بن گئی, بھینس بھی تو دودھ پیتے ہو, نہیں, ماحول کیا ہے, گائے کو ماتا کہنے کا ماحول ہے. تو ماحول کیا کرتا ہے, انسان کی کھوپڑی کو آؤٹ. تو اس سے پتہ چلتا ہے ماحول کے زہر سے بچنا چاہیے.
تو اللہ کہتے ہیں قوم کافرین، ماحول ایسا تھا چاروں طرف، قوم کافر تھی تو اتنی ذہین عورت کو بھی کیا بنا دیا؟ کافر بنا دیا. قیل لها ادخل الصرح. پھر اس اب اچھا ملکہ سبا ابھی تک جو ہے نا سلیمان علیہ السلام پر ایمان نہیں لے کے آئی ہے، ابھی بھی تحقیق چل رہی ہے. اور سلیمان علیہ السلام ایک سے بڑھ کر ایک، وہ سمجھ گئے کہ یہ ملکہ ہے، یہ جو ہے نا جب تک اس پہ پوری طرح ریاست کے بھرم نہیں ہوں گے نا، یہ نہیں، ہر ایک کے سمجھانے کا طریقہ دوسرے سے مختلف. اس کو کیونکہ وہ پاورفل ریاست ہے نا، تو اس سے زیادہ جب تک نہیں دکھائیں گے ریاست ہم اس کو اور اپنے موجے نہیں دکھائیں گے، یہ نہیں مان لے کر آئے گی. تو ایک چیز تو دیکھ چکی تھی کہ تخت وہاں سے اٹھ کے کیسے آ گیا اور بالکل ویسے ہی کیسے بنا لیا. سلیمان علیہ السلام نے کہ اس سے بھی بڑا معجزہ اس کو دکھاؤ. تو قیل لها ادخل الصرح، اس سے کہا گیا کہ یہ جو شیشہ ہے نا، شیشے کا فرش تھا جو محل تھا سلیمان علیہ السلام کا، اس میں آ جاؤ. فلما رأته، اس نے جب وہ محل دیکھا اور وہ شیشے کا فرش دیکھا تو حسبته لجة، اسے لگا کہ پانی کی موجیں ہیں. ایسے اس میں کوئی لائٹنگ تھی یا کیا تھا کہ وہ کیا لگا اس کو، بہت خوبصورت بنایا تھا نا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بھائی اگر آپ کے پاس وسائل ہیں تو پرتعیش زندگی اسلام میں حرام، بولو نا. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، میرے ساتھ کبھی سفر میں ہوتے ہیں نا، میں کسی مالدار کے گھر میں جاتا ہوں، وہ بھائی استقبال کے لیے مور بیٹھا ہوا ہے، ریسیپشن پہ مورنی بٹھائی ہوئی ہے، سچی مچی کی مورنی، ایک مثال دے رہا ہوں، اور بڑا گارڈن لگایا ہوا ہے، بڑے لگژری اور نہریں. کہتے ہیں مفتی صاحب کیا یہ اسراف نہیں ہے؟ تو میں اس سے کہتا ہوں بیٹا جو گندے نالے پہ رہتے ہیں ان کو یہ کیا لگتا ہے، اللہ نے بہت دی ہے، ان کے حساب سے اسراف نہیں ہے. تو بیچارہ ہمارے طلبہ سے میں بہت مذاق کرتا ہوں نا، جب بھی طلبہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں نا، میں جیسے موبائل نکالوں گا، وہ جی اتنا مہنگا موبائل، تو یار اللہ تعالیٰ غربت سے بچائے. طلبہ کو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کیا کرے، مذاق کرتا ہوں میں، غریبوں کی میرے دل میں توہین نہیں ہے، اپنے سے مذاق ہوتا ہے، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ غربت سے بچائے. غریب آدمی پہ نا یہ باتیں. پھر وہ طالب علم کوئی ایسا سوال کرے گا جس سے تھوڑی سی غربت جھلک رہی ہوگی، میں کہوں گا یار کچھ کما لینا، تو تھوڑا سا پیسہ ویسا آ جائے گا نا تو باتیں اچھی کیا کرے گا. سمجھ رہے ہو؟ تو بھائی اللہ نے پیسہ نہیں دیا ہے، کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن جن کو دیا ہے تو وہ تو اسی اسٹائل سے چلیں گے نا. تو اس میں یہ کہنا کہ اسراف کر رہا ہے یا یوں کر رہا ہے، بھائی وہ اسراف ہر ایک کا اس کے حساب سے ہوتا ہے. وہ جو اتنی لگژری لائف اسٹائل ہے، وہ ہو سکتا ہے اس کی آمدن اس سے 10واں حصہ زیادہ ہو. آپ نے کسی کے ولیمے میں دیکھا اتنا پرتعیش ولیمہ ہے، تو ہو سکتا ہے بھائی اس کو اللہ نے اتنا زیادہ دیا ہو کہ یہ غریبوں والا ولیمہ ہے. اس کے دوست کہہ رہے ہو کہ یار تو نے تو ہمیں بدنام کر دیا، یہ تو کیا کھلا رہا ہے یار، تو بٹیر کھلا رہا ہے، ہم تو سمجھ آئے تھے کہ تو یہاں پر ہرن اور مارخور ذبح کر کے رکھے گا یہاں پہ. تو اس لیے یہ فوراً، ہاں بعض دفعہ اسراف بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کب ہے؟ جب آپ کو سامنے والے کی آمدن کا پتہ ہو. جب پتہ ہو کہ پھر آپ کو پتہ ہے یار اتنا کما نہیں رہے، جو لگژری اسٹائل ہے نا یہ شو بازی زیادہ ہے اس میں، تو پھر اسراف کا فیصلہ کر سکتے ہیں آپ. جب تک آپ کو پتہ نہیں ہے کسی کی آمدن کا، تو پھر یہ فیصلہ کرنا کہ یہ اسراف ہے یا نہیں، یہ آپ کے اور میرے بس کی بات نہیں. تو اس لیے سلیمان علیہ السلام کا وہ جو محل تھا اس میں فرش کیسا بنایا ہوا ہے، ایسے ایسے، سمجھتے ہو؟ وہ لہریں، اس نے دیکھا بھئی یہ تو لہریں ہیں. وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهِ، وہ جانے سے پہلے اس نے اپنے پائنچے اوپر کر لیے کہ پانی سے گیلے نہ ہو جائیں. وہاں پہ میرے بھائی اگر کوئی ہم جیسا صوفی ہوتا فوراً فتویٰ لگاتا، دائرہ اسلام سے تو پہلے بھی خارج تھی، اب کفر کے اور قریب ہو گئی ہے، تو نے اپنی پنڈلی کو کیا کیا ہے. حالانکہ وہ ضرورت کے لیے کھول رہی ہے نا کہ پائنچے خراب ہو جائیں گے، گیلے ہو جائیں گے. تو وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، اپنے پائنچے اس نے کیا کر لیے، اوپر کر لیے کہ پانی ہے. اسے کہا انہو صرح ممرد من قواریر، یہ پانی نہیں ہے، یہ فرش شیشوں سے جڑا ہوا فرش ہے، اس کی ڈیزائننگ انجینئروں نے اسی اسٹائل کی بنائی ہے. ایک دم اس نے کہا بھائی بس بہت ہو گیا، ایسے معجزے. قالت ربی انی ظلمت نفسی، کہنے لگی اے میرے رب میں نے اب تک سورج کی عبادت کر کے اپنی جان پہ ظلم کیا. وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں بھی سلیمان کے ساتھ اس اللہ پہ ایمان لے کر آئی جو تمام جہانوں کا پالنے والا. وہ یہ نہیں کہہ رہی میں سلیمان پر ایمان لے آئی یا سلیمان علیہ السلام سے کہی میں آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرتی ہوں، میں چھوڑتی ہوں، نہ اللہ سے توبہ استغفار. کیوں؟ اس کو پتا تھا سلیمان اپنی طرف دعوت نہیں دے رہے، کس کی طرف دعوت دے رہے ہیں؟ اللہ کی طرف. تو ایمان کس پہ لانا ہے؟ اللہ پہ. تو جیسے یہ لائے ہیں اے اللہ ان کے ساتھ میں بھی تیرے ہاتھ پہ ایمان لے آئی. تو قرآن میں جتنے غیر مسلم بادشاہوں کا تذکرہ ملتا ہے نا، ایک ملکہ سبا کا، تو اس کے میں جلدی جلدی پوائنٹ بیان کر دیتا ہوں اس کی ذہانت کے. پہلا پوائنٹ کہ اس نے کہا یہ کتاب کریم ہے، معزز خط ہے،
معزز خط. وہ اندازہ خط سے لگا لیا کہ یہ کسی چھوٹے آدمی کا خط نہیں ہے, یہ اس کی ذہانت. دوسرا, اس نے مشورے کے لیے بلایا. تیسرا, اس نے کہا کہ جب تک تمہارا مشورہ نہیں آئے گا یقینی فیصلہ نہیں ہوگا. چوتھی بات, اس نے یہ کہا کہ بادشاہوں سے جلد بازی, لڑائی میں جلدی نہیں کرنا چاہیے, شکست بھی ہو سکتی ہے, اگر شکست ہو گئی تو اس کے یہ سائڈ افیکٹ ہیں. پانچویں بات کہ سلیمان کو آزمانا چاہیے, یہ بھی ہے. چھٹی بات, آزمانا کس طریقے سے چاہیے, پیسوں کے ذریعے آزمانا چاہیے. ساتویں بات, جب آزما لیا, آزمائش میں پورے اترے تو جنگ کے بجائے مذاکرات کرنے چاہیے. آٹھویں بات, عرش کے بارے میں, تخت کے بارے میں اسٹیٹمنٹ جو اس نے دی بالکل بیلنس اسٹیٹمنٹ تھی. نویں بات کہ جب اس کو مزید ایک اس نے معجزہ دیکھا تو اس کو یقین ہو گیا کہ یہ کیا ہے, یہ اللہ کے پیغمبر. اور 10ویں بات یہ کہ یہ نہیں کہہ رہی میں آپ پر ایمان لے آئی, بلکہ کیا کہہ رہی ہے, اس کو اندازہ ہو گیا سارے کام تو اللہ کر رہے ہیں, سلیمان تھوڑی کر رہے ہیں. آج کے مشرک کو یہ اندازے نہیں ہوتے, وہ نبیوں کے اس میں ڈال دیتا ہے کہ یہ نبی کر رہے ہیں یہ. تو یہ 10 پوائنٹ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت ذہین تھی. آگے یہ واقعہ مکمل ہو گیا. آگے دوسرا واقعہ ہے. اب اس میں لوگ اکثر ایک سوال پوچھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی ملکہ سبا سے شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. تو اس بارے میں تاریخ خاموش ہے, لیکن بخاری میں پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں. تو جس کی 100 بیویاں ہوں 101 ہونے میں میرا خیال ہے کوئی ایشو. ویسے بھی جو ملکہ ہوتی ہے نا اس کا کفو بادشاہ ہی ہوتا ہے, اور اسلام میں عورت کی شادی غیر کفو میں شرعاً پسندیدہ نہیں ہے. غیر کفو کا مطلب ہوتا ہے اس کے پیرلل. اس پر چاروں ائمہ کا اجماع ہے کہ عورت کا نکاح اس سے کمتر میں نہیں ہوگا, اس کے برابر یا اس سے اوپر میں ہوگا. مرد اپنے سے کمتر میں کر سکتا ہے. تو اب جو ظاہر ہے ملکہ ہے اور اتنی پاورفل ریاست کی ملکہ ہے, اگر اس کا ہسبینڈ, اگر وہ میرڈ تھی تو ہسبینڈ اس پورے اس واقعے میں ہمیں کہیں مکھنچو کہیں نظر نہیں آ رہا, وہ بندہ گیا کہاں, ورنہ وہ بھی آتا ہے نا. کیا خیال ہے؟ تو ہمیں وہ مارکیٹ سے کیا لگ رہا ہے, شارٹ. اس سے پتہ چلتا ہے ان میرڈ تھی. تو اب اگر ان میرڈ تھی تو یہ ہو نہیں سکتا کہ سلیمان علیہ السلام کے علاوہ اس نے کہیں شادی کی ہو. تو یہ بھی اب اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ نکاح کرنا اس جائز نعمتوں میں سے ہے جو اللہ نے پیغمبروں کو, جس میں بہت زیادہ وسعت دی تھی. تو اس میں یہ کہنا کہ عیاش ہے اور یہ اس کا کام شادیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, جب اپنے خرچے پہ کر رہا ہے اور سامنے والے کی مرضی سے کر رہا ہے, تو جو نہیں کر رہا اس پہ تو اعتراض ہونا چاہیے, اس پہ طرز پہ آنا چاہیے, اس کے لیے قرآن خوانیاں بھی ہونی چاہیے, اس کا چہلم بھی ہونا چاہیے, اس کا سوہم بھی ہونا چاہیے. یہ جو کر رہا ہے تو اس کو یہ بتاؤ کہ یہ پیغمبروں کی سنت ہے. تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے حضرت جو ملکہ سبا سے شادی کر لی ہوگی.